نحمد و نصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. सूरह बकरा कुरान मजीद की दूसरे नंबर की सूरह है और ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। ये सूरह मदनी सूरह है। हर सूरह को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या तो वो मदनी सूरह है या मक्की सूरह है। मक्की सूरह से मुराद ये है कि जो सूरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने से पहले नाजिल हुई, यानी मक्का में नाजिल हुई, और जो सूरह उनके हिजरत करने के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरह कहलाती है। तो ये जो सूरह है वो मदनी सूरह है और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के लिए ज़हरावैन कहलाती है, दो चमकने वालियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो, ये अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन साया करेगी। वो साया बादलों की फॉर्म में हो सकता है, या परिंदों के फॉर्म में, या फिर हो सकता है कि साइबान यानी छतरी के फॉर्म में हो सकता है। तो ये अपने पढ़ने वालों पर क़यामत के दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप होगी और हर इंसान चाहेगा कि हिसाब हो जाए क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर होगी, तो उस वक्त ये दो सूरह अपने पढ़ने वालों के ऊपर साया करेगी। तो वो दिन बहुत सख्त दिन है और इस सूरह की फजीलत है कि इन दो सूरह को पढ़ने से आपके लिए उस वक्त, हमारे लिए उस वक्त ये सूरह हमारे सर के ऊपर साया करेगी। और ये क़यामत के दिन झगड़ा भी करेगी, अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन झगड़ा करेगी, उसके फेवर में झगड़ा करेगी कि यानी ये मेरा पढ़ने वाला था, उसके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा करो, ये पढ़ना बायसे बरकत है और छोड़ना बायसे हसरत। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान घर से भाग जाता है। अब ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो सूरह है इसके अहकामात इस तरह के हैं कि इंसान अगर इन्हें फॉलो करे तो शैतान उस पर, उसका बस शैतान का उस पर ना चले। तो ज़रूरी है कि हम सूरह बकरा पढ़ें और समझकर पढ़ें ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और इससे बातिल कुव्वतें मुकाबला नहीं कर सकती, यानी जादू वगैरह का असर नहीं होता है। जादू वगैरह से बचाने के लिए भी ये काम आती है। ये सूरह बहुत इंपॉर्टेंट सूरह है। तो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सूरह बकरा की पहली आयत है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात हैं। क़त्तात का मतलब होता है काटना, अलग अलग करना। अलिफ लाम मीम को हम अलग अलग पढ़ते हैं, अलिफ लाम और मीम। हम इन्हें एक साथ नहीं पढ़ते, अलम नहीं पढ़ते, और ये लिखे एक साथ जाते हैं लेकिन पढ़े अलग अलग जाते हैं। और इस तरह के हुरूफ मुक़त्तात कुरान मजीद में 29 सूरह की आगाज़ में आए हैं। तो जिन सूरह के आगाज़ में हुरूफ मुक़त्तात आए हैं, अक्सर उनमें पहली आयत अगर हुरूफ मुक़त्तात है तो अगली आयत या तो कुरान मजीद के बारे में है या कुरान मजीद की तरफ इशारा करती है। कोई आयत है जो कुरान की तरफ, खुद कुरान की तरफ इशारा करती है। और ऐसा ही सूरह बकरा में भी है कि जो नेक्स्ट आयत है वो खुद कुरान के बारे में बात हो रही है। ये हुरूफ मुक़त्तात का उलमाओं का अलग अलग इसमें इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि इनका कोई माना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई माना नहीं हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बामकसद उतारी है और कुरान में हर आयत का एक मकसद है। तो इनका भी कोई माना ज़रूर होगा, पर इंसानों को इसका माना अभी तक पूरी तरह से गारंटीड पता नहीं चला है। हम लोग आज भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, स्कॉलर्स अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मकसद हो सकता है या ये माना हो सकता है,
لیکن پوری طرح سے گارنٹیڈ اس کے بارے میں کوئی کہا نہیں جا سکتا. اور حروف مقطعات اللہ تعالیٰ ان کے مطلب جانتا ہے، تو یہی صحیح کہنا صحیح ہے کہ اللہ اس کا مطلب جانتا ہے، ہم انسان اس کا مطلب نہیں جانتے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس طرح کی آیت سے لوگوں کی توجہ دلانا، یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں اٹینشن، کوئی امپورٹنٹ بات کہنے سے پہلے جب ہم لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اس طرح کا ورڈز یوز کرتے ہیں، وہی یہاں پہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ الف لام میم کہہ کر لوگوں کی اٹینشن ان کی طرف گین کرے. کیونکہ اس طرح کا کلام ہم قرآن مجید کیونکہ ہر روز پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا اس طرح سے نہیں احساس ہوتا، لیکن اس ٹائم پر جب قرآن نازل ہو رہے تھے اور جب کوئی کہے الف لام میم تو لوگ سننے کی کوشش کرتے تھے کہ اب نیکسٹ کیا کہا جانے والا ہے. تو یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور وہاں کی جو لوگ تھے جو ان کی آڈینس تھی جو ان کو سنتی تھی، ان میں سے بہت لوگ علماء اور اسکالرز اور بہت ہی زیادہ علم والے لوگ تھے جو اپنے علم میں بہت مہارت حاصل کر چکے تھے، جو اپنے اسکالرز سے پڑھے ہوئے تھے اور جو بہت زیادہ لرنڈ تھے. لیکن ان کے کمپیریزن میں اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا تھا. امی کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کو اتنی نالج ہو جتنا کہ ماں کے پیٹ سے، امی کا ورڈ بھی ماں سے نکلا ہے تو مدر سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور جتنی اسے نالج ہوتی ہے بس اتنی ہی نالج ہو جس کے پاس، یعنی وہ پڑھا لکھا نہ ہو، جو اسکول نہ گیا ہو، جو کبھی جس نے کوئی ٹیچنگ یا ٹیچر اسٹوڈنٹ والا کسی کے ساتھ اس کا کنیکشن نہ رہا ہو، کسی نے اسے پڑھایا نہ ہو، سکھایا نہ ہو. تو جب وہاں ان لوگوں کے بیچ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتاتے اور سمجھاتے اور دین سکھاتے اور جینے کا طریقہ سکھاتے، تو ان لوگوں کو ایک بہت کمپلیکس ہوتا تھا ان سے کہ یہ شخص جو امی ہے، جس کو کسی نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، اور ہم جو کہ اتنے بڑے لرنڈ لوگ ہیں، جو کہ اتنا اپنے دین کو جانتے ہیں، تورات جانتے ہیں، انجیل جانتے ہیں، اور اپنے اپنے فالوورز کو ہم جو لیسن سکھاتے ہیں وہ فالوورز کیا اب ان سے سیکھیں گے جو کہ ہم سے کم، مطلب جو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تو ان حروف کے آنے سے مقصد یہ تھا کہ جب کوئی انسان پڑھتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تبھی وہ الفابیٹ سیکھتا ہے. یعنی ایک بچہ ہے جو انگلش آلریڈی بول رہا ہے، پیدا ہوا ہے اور اس کا مدر ٹنگ انگلش ہے، وہ بولنا چالو کر دے گا. لیکن اگر آپ اسے کہو گے ABCDFG، کوئی الفابیٹس اگر اسے بولو گے تو وہ نہیں سمجھے گا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح جب تک آپ پڑھنا لکھنا سٹارٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ کی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ ریڈنگ یا رائٹنگ سیکھ رہے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہوگا تبھی آپ الفابیٹ سیکھیں گے کسی لینگویج کے. تو یہ جو الفابیٹس وہ بولتے کہ الف لام میم، جب وہ یہ آیتیں سناتے تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت لرنڈ سمجھتے تھے وہ یہ اس سوچ میں پڑتے کہ یہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفابیٹس کو بول رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے چاہے جو بھی کہا جائے، لیکن ان کے ٹیچر خود اللہ تھے. اللہ تعالیٰ خود ان کے ٹیچر تھے اور انہیں ہر ایک شخص جو اس سمے موجود تھا دنیاوی اور دینی اعتبار سے ہر ایک سے زیادہ علم تھا. اس کے بعد یہ ایک چیلنج کی طرح ہے، الف لام میم ایک چیلنج کی طرح ہے کہ قرآن جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہے. یعنی قرآن کوئی ایک ایسی کتاب ہے جو صرف عربک حروف کو یوز کر کے لکھی گئی ہے، اور یہ حروف عربک لینگویج کے ہیں، اور اس میں اس طرح کی کوئی بھی کتاب اس کے باوجود کہ صرف حروف کو لے کر یوز کی گئی ہے، ایک چیلنج کی طرح ہے کہ آپ کوئی بھی انسان اس طرح کا کلام دوبارہ نہیں لا سکا. قرآن مجید کی کمپیریزن میں کوئی آ کر اپنا کلام نہیں کھڑا کر سکا. یہ قرآن مجید میں خود کچھ آیت میں اس طرح کی چیلنجز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ لاؤ کوئی ایسا کلام جو اس کا مقابلہ کر سکے. تو کیونکہ یہ کلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ انوکھی چیز سے بنا ہوا ہے، یہ کلام حروف سے بنا ہوا ہے، عربک حروف سے.
تو آپ بھی اس طرح کے حروف جمع کر کے کوئی ایک کلام لاؤ اس کے کمپٹیشن میں، تو ایسا کوئی آج تک نہ کر سکا۔ اس کے بعد یہ ایک ایڈوائز ہے بلیورز کے لیے جو قرآن مجید کو پڑھنے آتے ہیں، جو سیکھنے آتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اب قرآن کمپلیٹ کر لیا ہے، اب ہم جان چکے ہیں اس کے سارے معنی، اور اب ہم اس کا یہ کبھی بھی ناممکن ہے کہ آپ قرآن کو پوری طرح سے سمجھ لیں اور جان لیں اور اس کے ہر معنی کو اور ہر چیز کو سمجھ جائیں۔ ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے برابر سیکھتا ہے، لیکن جو بھی انسان اس سے سیکھتا ہے وہ سمندر میں ایک ڈراپ کی طرح ہے، کیونکہ قرآن اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے خود کہ اسے سیکھنا اور یہ کہنا کہ مجھے اسے آتا ہے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہمبل کرتا ہے ہمیں، جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کچھ کبھی بھی نہیں جان پائیں گے، اور اس سے ہم ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھنے آئے ہیں کہ ہم قرآن سے اس کی ٹیچنگز کو سیکھیں رادر دین کوسچننگ کہ ہر چیز کے اوپر ہم جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی اسے ہم جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ٹائم لگا کے اپنا فوکس لگا کے اور اس میں ہم گھس کے چیزوں کو اس طرح سے نہ سیکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ٹیچنگز کو سیکھیں، جو اس کے اندر لیسنز ہیں اسے لیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسی چیزوں میں ایسی باتوں میں پڑھیں جس کا کوئی میننگ انسان بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہمارا محدود ہے، ہمارا جو علم ہے انسان کی سمجھ اور اس کا علم محدود ہے، وہ بس کچھ حد تک ہی سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی وزڈم، اللہ کی نالج کے برابر کوئی انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا، یہ انسانوں کو بتانے کا ایک طریقہ ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذَلِكَ الْكِتَاب، ذَلِكَ کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ اسم الاشارہ ہے عربک میں، اور انگلش میں جسے کہتے ہیں پوائنٹنگ ورڈز، جیسے کہ دس اور دیٹ ہوتا ہے انگلش میں، اسی طرح اسم الاشارہ عربک میں ہوتا ہے وہ، یعنی ہاذا یعنی یہ، اور ذالکا معنی وہ، تو یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں آنا چاہیے یہ کتاب، یعنی آنا چاہیے تھا ہاذا الکتاب، لیکن آیا ہے ذالک الکتاب۔ تو ایسا کیوں؟ کتاب اصل میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، جو کہ کمپائلڈ ہو، جو کہ چیپٹر وائز ہو اور ارینجڈ ہو، اور جس کا آرڈر ہمیں پتا ہو، اور جو کہ پرنٹڈ اور ایک کتاب کے فارم میں ہو، اسے ہم کتاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب جب قرآن پڑھ کر سناتے تو وہ اورل تھا، وہ کسی بک کے فارم میں نہیں تھا، اور نہ ہی کسی اب تک لکھا گیا تھا، لکھا جا رہا تھا، لکھا جا چکا نہیں تھا، لکھا جا رہا تھا۔ تو کسی لیدر پر لکھا جاتا، کبھی ہڈی پر لکھا جاتا، کبھی چھال پر لکھا جاتا، کبھی اسکرولز پر لکھا جاتا، یعنی ایک بک کے فارم میں لکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو قرآن کمپائلڈ نہیں تھا، ترتیب سے نہیں تھا، اس کا وہ ایک بک کی طرح نہیں تھا، تو اسے کتاب نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والی چیز، something that is read اور recited، جو چیز پڑھی جائے یا سنائی جائے، پڑھ کر ریسائٹ کری جائے۔ تو قرآن کا ویسے بھی معنی ہوتا ہے جو بولی جائے، دیکھ کر پڑھی جائے یا ریسائٹ کی جائے میمورائز کر کر۔ اور قرآن کا ایک معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پبلش ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پرنٹ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن بکتا ہے، سب سے زیادہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی کتابیں آج تک چھپی ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔
تو یہ بالکل اس کے نام کے ساتھ سوٹ کرتا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز. یہاں بات ہو رہی ہے کتاب کی، تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ کتاب، کیونکہ یہ تو کتاب کے فارم میں نہیں ہے، تو وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب لوح محفوظ پہ ہے، اوریجنل کاپی جو وہاں لکھی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے. تو اصل کتاب کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ وہ کتاب. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اچھا جو کتاب لوح محفوظ میں ہے وہ نہیں بدلتی، وہ بالکل فکسڈ ہے، ویسی کی ویسی ہے اور ہمیشہ ہدایت دینے والی ہے. اس کے بعد یہ وہ کتاب اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ تعظیم اور رسپیکٹ کے لیے، یعنی عربوں میں جب کہا جاتا کہ کسی چیز کو ریسپیکٹ دی جاتی تو اسے یہ کہہ کر نہیں پکارتے جبکہ وہ کہہ کر پکارتے، یعنی عربی لینگویج کا یہ طریقہ ہے کسی چیز کو ریسپیکٹ دینے کا. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اسے کہا گیا وہ کتاب. اور قرآن کیونکہ اب بلندی پر ہے، اتنے اوپر ہے، ہم سے بہت دور ہے، اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ یہ وہ کتاب. اور قرآن مجید کی ایک کاپی لوح محفوظ میں ہے جو فرسٹ کاپی ہے، جو سیکنڈ کاپی ہے وہ اینجلز کے پاس ہے اور دوسری کاپی ہمارے ساتھ پاس ہے. تو اگر ہم یہ بات کی سیکنڈ کاپی جو ہے وہ اینجلز کے پاس ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 13 سے لے کے 16 تک، جہاں کہا گیا ہے کہ فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ. مطلب ہے کہ یہ کتاب محترم ہے، صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اور بلند جگہ پر ہے اور ملائکہ کے ہاتھوں میں ہے، اور جو عزت والے ملائکہ ہے ان کے پاس ہے. ان آیاتوں کا ٹرانزلیشن میں نے آپ کو بتایا سورہ عبسہ کی آیت نمبر 13 سے لے کے 16 تک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب مدینہ کے ان لوگوں کے انتظار کا جواب ہے جو اپنے رسول اور اپنی کتاب کا انتظار کر رہے تھے. جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ میں اس کا نزول ہوا ہے. تو مدینہ کی جو میکسیمم پاپولیشن تھی وہ جیوز اور کرسچن تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح کر دیا گیا تھا کہ کس وقت پر آخری رسول آئیں گے اور وہ کس طرح کے ہوں گے. ان کی ساری نشانیاں ان کو واضح کر دی گئی تھی، اور یہ لوگ انتظار میں تھے کہ ہمارے آخری رسول آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے اور جو ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات دیں گے. اور انہیں یہ یقین تھا کہ آخری رسول ہم ہی میں سے ہوں گے، یعنی جیوز سمجھتے تھے کہ ہم ہی میں سے کوئی شخص ہوگا جو آخری رسول ہوگا، اور کرسچن سمجھتے تھے کہ ہم ہی میں سے ہوگا، کیونکہ انہیں وشواس تھا کہ کیونکہ پچھلے رسول جو ہماری قوم میں سے آئے تھے تو آگے بھی ہماری ہی قوم میں سے رسول آئیں گے. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اسے ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ قریش میں سے آنے والے نہیں ہے رسول، اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم لرنڈ ہیں، ہم اسکالرز ہیں، رسول تو ہم ہی میں سے کوئی ہونا چاہیے. اور یہ لوگ ان پڑھ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ لوگ کہتے تھے کہ جیسے امی ہیں. تو ان کا ماننا تھا کہ رسول انہی میں سے آئیں گے اور کتاب انہی کے پاس آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت کے ذریعے جواب دیا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو. لا ریبہ فیہ. ریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو بے چین کر دے. اور ایسا کون سا شک ہے جو بے چین کر دیتا ہے؟ زندگی کے بارے میں جو شک ہے، آخرت کے بارے میں جو شک ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں جو شک ہوتا ہے، دین کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں جو شک ہوتا ہے. کیونکہ ہر ریلیجن کہتا ہے کہ وہ صحیح ریلیجن ہے، یعنی ہر ایک شخص کہتا ہے کہ جس ریلیجن کو میں فالو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ بھی اللہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی گاڈ ہے، یہ بھی گاڈ ہے، اس کو بھی گاڈ ماننا چاہیے، اس کو بھی گاڈ ماننا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بھی گاڈ کی طرف سے ہے، کچھ کہتے ہیں یہ کتاب گاڈ کی طرف سے. اور ہم اس شک میں پھنس جاتے ہیں
کہ کیا آخرت ہوگی، کیا حساب قائم ہوگا، کیا ہمیں واپس دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، کیا ہمیں حساب دینا ہوگا، کیا برزخ کی جو سزا ہے، جو قبر میں سزا ہے وہ سچ مچ ہے، کیا ہمیں زندگی اسی طرح جینی چاہیے جیسے ہم جی رہے ہیں، کیا ہم چھوٹے موٹے گناہ کر سکتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، کیا میں نے جو بڑا گناہ کیا اس کے لیے میرے لیے معافی ہے بھی کہ نہیں. یعنی ہم بہت سارے ایسے شک میں گھرے ہوئے رہتے ہیں اور ہم اس سے بہت پریشان رہتے ہیں. ہمارا دل بہت بہت زیادہ اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے کیونکہ کوئی ایسے ریلیجنز بھی ہے جیسے ابھی ایتھیزم ہے. ایتھیزم کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, دیر از نو گاڈ. تو ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نیکی کے کام کرنے میں ایفرٹ ڈال رہے ہیں یا جو ہم صدقہ دے رہے ہیں, جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو ہم روزے کر رہے ہیں, اتنی ایفرٹ ہمیں لگ رہی ہے, کیا اس کا کوئی اجر بھی ہے؟ تو یہ سارے شک ہمیں بے چین کر دیتے ہیں اور ان سارے شک کا جواب قرآن میں ہے. قرآن میں شک نہیں ہے اس کے کسی احکام میں, اس کی کسی آیت میں. یہ سچی کتاب ہے اور یہ دلوں کو مطمئن کر دیتی ہے. لیکن کس کے دل کو مطمئن کرتی ہے؟ وہ شخص جو اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس پر غور و فکر کرے اور اس پر تدبر کرے, اس کے دل کو مطمئن کرتی ہے. جو اس کی طرف ہمبل ہو کے آئے, جو اس کتاب کی طرف سیکھنے کے پرپس سے آئے, جو جاننا چاہتا ہو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, جو جو سچ مچ جاننا چاہتا ہو کہ سچائی کیا ہے, کیا سچ مچ حساب ہوگا, اس کے دل کو یہ کتاب مطمئن کر دیتی ہے. ایسے نہیں کہ ہم جس طرح سے ایک سرسرا سا اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, کہ وہ شخص جو اس کے ساتھ ایک سرسرا سا تعلق رکھتا ہے, جو سوچتا ہے کہ اگر میں نے گھر کا مہورت کیا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو اندر لے جا کے رکھ دینا چاہیے, کوئی اچھا شگن ہے, یا میں گھر سے باہر ٹریول کر کے کہیں جا رہا ہوں دور, تو مجھے قرآن کا اچھا شگن لے لینا چاہیے, مجھے اس کو چوم لینا چاہیے. یا کوئی ہم سوچتے ہیں کہ آج صبح تو میں نے اٹھ کے سورہ یاسین پڑھی, یا آج, حالانکہ پڑھنے کا جو ہم ریسائٹ کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں قرآن, اس کا ہمیں اجر ملتا ہے. اللہ ہر ایک لیٹر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اجر لکھتا ہے ہمارے لیے. تو پڑھنے میں اجر ضرور ملتا ہے, لیکن رہنمائی کی جہاں بات آتی ہے تو رہنمائی کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھنا ہوگا, یعنی اس کو سمجھنا ہوگا, اس کے اوپر سوچنا ہوگا, غور و فکر کرنی ہوگی, اور تبھی اس سے رہنمائی ملے گی اور شک دور ہو جائے گا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے, قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ جتنے بھی رسول اس سے پہلے گزرے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہر ایک رسول کو معجزے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزوں کے تھرو بتایا کہ یہ رسول سچا رسول ہے. اور یہ کیسے پتا چلے گا, ان کے معجزات کیسے تھے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھی جس کو کبھی انہوں نے سانپ بنا دیا, اور کبھی اللہ کے اذن سے انہوں نے جب پانی میں مارا تو پانی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا, اور پھر دو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی ایک طرف دو الگ الگ سائڈز پہ ہو گیا, اور بیچ میں سے لوگ گزرے اس کے بیچ میں سے. اور جن لوگوں نے یہ معجزات دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے, ان کو کوئی شک نہیں ہے, وہ بالکل مطمئن ہے. انہوں نے یہ میراکلز دیکھے, انہیں پتا ہے کہ ہاں یہ رسول ہے اللہ کا, یہ واضح کر دیا گیا. اس طرح کے معجزات ہر رسول کے پاس تھے. عیسیٰ نبی کے پاس تھا کہ وہ بیماروں کو شفا کر دیتے تھے, اور عیسیٰ نبی نے پتھر کی بنائی ہوئی چڑیا کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیا. تو یہ دیکھ کر, ایسے معجزات کو دیکھ کر لوگوں کو وشواس ہو جاتا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراکل کہاں ہے؟ ویئر از دا میراکل؟ تو جو باقی رسول تھے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام, صالح علیہ السلام, اور باقی دیگر سارے رسول, جتنے بھی رسول آئے جنہوں نے معجزات دکھائے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ اس میں سے سیفلی باہر آ گئے, تو ان کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا, اور جنہیں, یعنی یقین تو سب کو آ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اپنی اپنی ضد کی وجہ سے جو لوگ اڑے رہے وہ اڑے رہے. لیکن جنہیں ایمان لانا تھا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے, انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, کہ آگ سے زندہ بچ کر باہر آ گئے.
تو अब ये जो मोजिज़ा था वो आंखों ने देखा उन लोगों की जो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं वो मोजिज़े आंखों से नहीं देखे बल्कि एक स्टोरी की तरह सुने अपनी पुरानी जनरेशन से, और इसी तरह से आगे वो एक स्टोरी की तरह आगे बढ़े। तो मोजिज़ा रसूल के एक बार दिखाने के बाद खत्म हो गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ा जो है वो हर वक्त के लिए है, हर समय के लिए है, क़यामत तक के लिए है और हमेशा जिंदा है, और हर एक शख्स उसका फायदा उठा सकता है, हर एक इंसान। इस बार का मोजिज़ा बस देख लेने से नहीं हो है, इस बार के मोजिज़े को महसूस करने के लिए, पाने के लिए आप हर एक शख्स को एफर्ट करनी होगी, और वो मोजिज़ा है कुरान। कुरान खुद एक मोजिज़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, और ये मोजिज़ा आंखों के लिए नहीं, कानों के लिए है, पढ़ने वाले के लिए है, दिल के लिए है, और इस मोजिज़े को हर एक शख्स महसूस कर सकता है जो इसके साथ गहरा ताल्लुक बनाए। इस कुरान के साथ जिस शख्स का गहरा ताल्लुक होगा वो देख सकेगा, समझ सकेगा, महसूस कर सकेगा कि कुरान कितना बड़ा मोजिज़ा है। अपनी ज़िंदगी में वो उन डिफरेंसेस को देख सकेगा कि किस तरह से कुरान से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है, या किस तरह से वो उस मिरेकल को फील कर सकेगा। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा वालों के लिए। हुदन हिदायत से है, इहदिना में हम पढ़ चुके हैं पहले, इहदिना से हिदायत है, और यहाँ पे भी हिदायत है। हिदायत लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा वालों के लिए। लिल फॉर, मुत्तकी तकवा वाले। मुत्तकी वर्ड जो है वो तकवा से निकला है, और तकवा क्या है? तकवा है अल्लाह का डर, और अल्लाह का डर मोहब्बत और ताज़ीम के साथ हर वो शख्स जो अपने कामों के अंदर, अपने एक्शंस, अपने अमल में इस चीज़ का ध्यान रखे कि मेरी किसी चीज़ से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, और वो ये हमेशा जानने की कोशिश करे कि अल्लाह क्या चाहता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने अमल करे, तो वो मुत्तकी शख्स है। तो हमें बचना किससे है? बचना हर उस चीज़ से है जो गुनाह की तरफ ले जाए। गुनाह से भी बचना है और गुनाह की तरफ ले जाने वाली चीज़ों से भी बचना है, और ये है मुत्तकी। तकवा को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि तकवा अरबिक ज़बान में तकवा, जब कुरान के नुज़ूल से पहले भी तकवा यूज़ होता था वर्ड, और वो वर्ड एक घोड़े के लिए यूज़ में होता था जो जंग में जाता था, और जंग में जाने के बाद उस घोड़े के पैरों के ऊपर जो नाल लगी होती है लोहे की, अगर वो जंग में किसी वजह से निकल जाती तो वो घोड़ा अपने हर कदम को संभल संभल के रखता, जमीन पर पत्थर कांटे हर चीज से वो बचता हुआ निकलता, वो अपने आप को हर्ट होने से बचाता हुआ निकलता। तो जब ऐसा कोई घोड़ा होता तो अरब्स कहते कि ये घोड़ा तकवा इख्तियार कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ से तकवा तकवा जो है वो बिल्कुल इधर मैच करता है, सूट करता है कि तकवा वो है कि जब हम हर कदम अपना संभल संभल कर रखें। तो ये किताब हर मुत्तकी शख्स के लिए है, जो भी तकवा करना चाहे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। अगर कोई शख्स ये जानना चाहे कि अल्लाह क्या चाहता है और अपने गुनाहों से बचना चाहे, तो अल्लाह उस शख्स को इस किताब की तरफ ले आएगा और इस किताब से जोड़ देगा। चाहे, और आप देखेंगे कितने मुस्लिम्स हैं जो किताब से दूर हैं, और कितने नॉन मुस्लिम्स हैं जो किताब को पढ़कर, कुरान को पढ़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो मुत्तकी हैं। और आगे एक आयत है जिसमें आया है कि हुदल लिन नास, लोगों के लिए हिदायत है। जी हाँ, इसमें लोगों के लिए भी हिदायत है, लेकिन आपको जैसे बताया था पिछली सूरा में कि हिदायत दो तरह की होती है, इल्मी हिदायत और अमली हिदायत। तो इल्मी हिदायत तो हर इंसान के लिए है, हर एक शख्स के लिए इल्मी हिदायत है, हुदल लिन नास हर एक के लिए है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इल्म हासिल कर लेते हैं, कुरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका इल्म बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका दूसरा फायदा उससे दूसरा फायदा उठाते हैं।
جیسے بہت اچھے دکھنے میں، یعنی لوگوں کے سامنے بہت اچھا ایک امیج بنا کے گھومنا کہ میں علم والا ہوں، میں جانتا ہوں قرآن میں کیا ہے، اور کوئی پوزیشن گین کر لینا سوسائٹی میں، یا کوئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے اس کے علم کو یوز کرتے ہیں، یا پھر اس کو قرآن کے خلاف بات کر کے، یعنی قرآن کا علم حاصل کر کے اس میں غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے خلاف بات کر کے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، یعنی جو اسلام نہیں ماننا چاہتے وہ دوسرے طریقے سے بھی اس کو یوز کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد۔ تو علم تو سب کے لیے ہے، لیکن عمل کی جو توفیق ہے، جو عملی ہدایت ہے، وہ متقی کے لیے ہے، جو جتنے تقوی کے ساتھ اس کتاب کی طرف آئے گا اتنی ہدایت وہ اس کتاب سے پائے گا۔ تو آپ یہ بات لکھ لیجئے کہ جتنا تقوی اتنی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنی ہدایت دیتا ہے جتنا اس میں تقوی ہوتا ہے، جتنا وہ بچنا چاہتا ہے، جتنا وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اتنی ہدایت اس کتاب سے ملتی ہے۔ تجوید کے لحاظ سے ہم اس آیت کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رکا جا سکتا ہے، اور یہاں رکا جا سکتا ہے، اور یہاں بھی رکا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم اسے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور دونوں ہی طریقے سے پڑھنے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا اپروپریٹ ہے، ہر جگہ فٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے نہیں کوئی شک، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ چاہے آپ اسے اس طرح پڑھیں یا پھر آپ اس طرح پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ دونوں ہی طرح سے یہ سینٹنس بالکل صحیح فٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح آیت کو پڑھنے کا طریقہ دونوں ہی طریقے سے صحیح ہے۔ الحمدللہ آج کا لیسن ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔